औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज का हमारा मौज़ू है सबसे बड़ी करप्शन और उसका ख़ात्मा, और ये इल्मी नशिस्त हम सरफराज शाह साहब की जो लिखी हुई किताब है इल्मी नशिस्तें, वहाँ से हम देखते हैं और उसको थोड़ा सा आसान करके ख़वातीन की बात समझ में आ जाए तो उसको थोड़ा सा आसान भी कर लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि सबसे बड़ी करप्शन और उसका ख़ात्मा 16वीं नशिस्त है, और इसमें मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसने मीटिंग के दौरान कहा कि मैं उस अफसर को बर्दाश्त कर सकता हूँ जो फ़िज़िकल डिसऑनेस्टी यानी कि जिस्मानी बेईमानी का इर्तिकाब करे, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी यानी ज़हनी बेईमानी करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुसन्निफ़ ने लिखा है कि उस वक्त वो जवान थे और दूसरे कोलीग्स के साथ मिलकर मजाक करने लगे कि लो जी आज हमें बेईमानी की आज़ादी मिल गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, उम्र बढ़ती गई, मालूम हुआ कि उन साहब के अल्फाज सोने से भी कीमती थे। अगर हम ज़हनी तौर पर बददियानत सोच वाले इंसान नहीं होंगे तो फ़िज़िकल करप्शन का कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर अमल की इब्तदा नीयत और इरादे से। इरादा करने के लिए सबसे पहले सोच, फिर नीयत और फिर अमल है। जब सोच में ही गलती नहीं होगी तो जाहिर है अमल अच्छा होगा, और जब सोच में ही नहीं आएगी बात तो उस पर अमल कैसे होगा। तो सोचों को पाकीज़ा करने की बेहद ज़रूरत है। और अगर करप्शन ख़त्म करने को मुसन्निफ़ ये फरमा रहे हैं कि ऐसे बयान किया जाए कि एक दरख्त है, उसके फल पर कीड़ा लगा हुआ है, हम उस फल को और शाखों को झाड़ देते हैं, अगले साल जब फल लगता है दोबारा कीड़ा लग जाता है। तो अब फल को कीड़े से बचाने के लिए ज़रूरी है कि दरख्त की जड़ में खाद और अद्वियात डालें, तभी कीड़ों का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। फरमाते हैं कि तालिब इल्मी के ज़माने में गोरे ने हमें एक बात सिखाई, वो सबक हम सब भूल गए। गोरे का कहना ये था कि जो भी मसला पेश आता है उसको हल करने के लिए ज़रूरी है कि एक तरतीब के साथ उसका तज्ज़िया करें। पहला कदम यह है कि ईमानदाराना तज्ज़िया करें, ठीक है, कि असल में मसला कहाँ है, क्योंकि आम तौर पे जो मसला नज़र आता है हकीकतन वो होता नहीं है, बल्कि मसले का रद्द अमल होता है। रद्द अमल को मद्देनज़र रखें आप। अब रद्द अमल को मसला समझकर हल करने की कोशिश करते हैं, जो अमूमन गलत हो जाता है। सबसे अहम कदम असल मसले को जानना है, और जब हम ये कर लें तो फिर वजूहात ना ढूंढें, बल्कि वजूहात की जड़ जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो नज़र आने वाली वजूहात से मुख्तलिफ होगी। जब इस पर काम करेंगे तो फिर सोचेंगे कि मसले की ज़िम्मेदारी किस पर आयद हो, और फिर उसका हल ढूंढें। तो गोरा ताकीद से बयान करता है कि उसका मुस्तकिल हल ढूंढे, वरना वो मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम ऐसा करते नहीं हैं, इसलिए मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है कि पेशा वाराना ज़िंदगी में कामयाब आदमी ज़ाती ज़िंदगी में नाकाम क्यों होता है। तो देखें, जो आदमी ज़िंदगी की किसी फील्ड में सबकत ले जाना चाहता है, एक्सेल करना चाहता है, वह एक तो
سنگل ٹریک مائنڈ کا حامل ہوتا ہے، یعنی یک رخی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، وہ اپنے کام میں ڈوبا ہوتا ہے، اسی پروسیس میں اس کی زندگی کے دوسرے پہلو سب کے سب نظر انداز ہو جاتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں۔ یہاں پر انسان کو ایک بیلنس قائم کرنا چاہیے۔ اکثر بیشتر مصنف کہتے ہیں کہ ایک مثال دیا کرتے ہیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ ان کے سامنے ایک پہاڑ جیسا ہدف تھا کہ اللہ کا پیغام ان کی مخلوق تک پہنچا دیا جائے، جو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پہنچایا۔ لیکن اگر ہم ذرا غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو کسی پہلو سے کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ بہت اچھے والد، بہت اچھے شوہر، بہت اچھے رشتہ دار، بے حد اچھے دوست، بہت ہی اچھے جج، منصف اور بہت اچھے سپہ سالار۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں کوئی کمی ہو۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے غور سے دیکھیں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے زیادہ ٹاسک ہونے کے باوجود اپنے 24 گھنٹوں کے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ٹھیک ہے، پہلے 8 گھنٹے امور مملکت کے لیے مختص تھے، اس سے اگلے 8 گھنٹے فیملی لائف کے لیے تھے، ٹھیک ہے، اور اس سے اگلے 8 گھنٹے آرام اور عبادت کے تھے۔ یہ خوبصورتی کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو اوورلیپ نہیں ہونے دیتے تھے۔ جو وقت جس چیز کا اس وقت میں وہی چیز ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ ایک بہت خوبصورت اگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی دوڑ میں آئے ہوئے ہیں اور اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جہاں انسان زیادہ سے زیادہ ایفرٹ اور ٹائم، کوششیں اپنی اور اپنی مینٹل انرجیز دے رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ احتیاط کر لے کہ اپنے وقت کو اسی طرح سنت کے عین مطابق تقسیم کر لے، ٹھیک ہے، سنت کے عین مطابق تقسیم کرے تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلے بھی بہت دفعہ بات ہوئی ہے، خاص طور سے خواتین سے، کہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ اپنی گھریلو ذمہ داری کو اولیت دیتے ہوئے اس کے بعد جو بھی آپ کام کرنا چاہیں ضرور کریں۔ اپنی ذات سے اگر علم ہے آپ کے پاس یا مال دولت ہے یا وقت ہے، ضرور اس کو والنٹیئر کریں، محنت کر کے دوسرے کی زندگی یعنی اللہ کی مخلوق کو کے حق میں بہتری کرنی چاہیے، ایسی زندگی گزارنا چاہیے۔ پھر دیکھیں انسان کی عزت کس بنیاد پہ کی جانی چاہیے۔ دین نے ہمیں ایک پیمانہ دیا کہ جو شخص تقوی میں آگے ہے وہ ہم سب میں بہتر ہے، جو ہم میں سے بہتر ہے عزت اس کا حق ہے، لیکن بحیثیت انسان ہمیں دوسروں کی عزت ایک وجہ سے کرنی چاہیے کہ وہ اسی رب کے بندے ہیں جس کا میں بندہ ہے نا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے کہ وہ میرے ہی رب کے پیدا کرتا ہے۔ انسان کی عزت ہم کرنا سیکھ لیں گے، اس کے لباس، دولت اور سٹیٹس کی عزت نہ کریں، بلکہ بحیثیت انسان اس کی عزت کریں۔ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دوسروں کو عزت صرف وہی آدمی دے سکتا ہے جو خود عزت والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ دوسرے کو اتنی ہی عزت دیں جتنی کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے نا، جس کا وہ حقدار ہے۔ عزت ہر ایک کو دینی چاہیے محض اس لیے کہ وہ میری طرح کا انسان اور اللہ کا بندہ ہے۔ اس میں تخصیص نہیں کہ کون کیا ہے، لیکن جو تقوی میں ہم سے آگے ہے اس کی بہت عزت کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے معاشرے میں دیکھیں، جدید تعلیمی نظام اور اسلامی معاشرتی اقدار، ہمارے معاشرے میں تعلیم کے حوالے سے جو مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت کی گئی ہے کہ ایک زمانے میں
ٹویوٹا والوں نے یہاں پر اپنا پلانٹ لگانے کے بارے میں سوچا تو انہوں نے ایک انرجیٹک پاکستانی کے ساتھ مل کر ایک لمبا چوڑا سروے کیا کہ پاکستان میں سڑکوں کی کیا حالت ہے اور یہاں کے لوگوں کی اعداد کیا ہیں، اور اسی طرح کے دیگر سوالات تھے۔ اس سروے کے بعد انہوں نے جاپان میں تیار ہونے والی گاڑیوں میں کچھ تبدیلیاں کیں، لیکن پھر بھی گاڑیوں میں کافی مسائل آئے۔ اس کے بعد ہونڈا نے یہاں پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے 2-3 سال اس چیز کی تحقیق کی کہ ٹویوٹا گاڑیوں میں کیا خرابیاں تھیں جن سے لوگ تنگ تھے، اور پھر ان کو درست کیا۔ انہوں نے ٹویوٹا گاڑیوں کے اسٹرانگ پوائنٹس کو اسٹڈی نہیں کیا۔ اب معاشرے میں ہم مغربی نظام تعلیم لے تو آئے، لیکن معاشرے اور دین کے مطابق اس میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ ہم مغرب کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور دینی اقتدار میں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب بھٹو کے زمانے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جو وزیر پیداوار تھے، پاکستان میں انڈسٹری کے بحران کا جائزہ لینے کے لیے ایک ڈچ کنسلٹنٹ کو ہائر کیا کہ وہ سروے کے بعد بتائے کہ پاکستان میں انڈسٹری کا بحران کیوں ہے۔ اچھا لو جی، اس نے 6 مہینے میں رپورٹ تیار کر کے وزیر کو پیش کی تو وزیر نے کہا کیا آپ اپنی رپورٹ کو ایک لائن میں بتا سکتے ہیں؟ تو اس کنسلٹنٹ نے بڑے مزے کا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ ایک دائرے کو چکور میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نظام تعلیم جو کہ مغرب سے ادھار لیا ہوا ہے، اس کو اپنے معاشرے اور دینی اقدار کے بغیر اپنائیں گے تو وہی حال ہوگا جو کہ آج کل ہمارے بچوں کا ہے۔ جیسے کہ مغرب میں مروت کو انسان کی کمزوری تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بہترین صفت ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا بھی آپ کا ہے اور میرا بھی آپ کا ہے نا، جبکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ کلچرل ڈفرینسز جو ہیں، جو ثقافتی اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ مورل ویلیوز جو ہیں ان کا بڑا فرق ہے، جو اخلاقی اقدار ہے اس کا بہت فرق ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی اقدار بری اور ہماری اچھی، لیکن ان کا طریقہ تعلیم اپنانے کے لیے اس میں رد و بدل کرنا ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بے حد اہم ہے وہ ہے تربیت، جس پر ہم والدین اور استاد بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اپنے گھر میں وہ ماحول تشکیل دیں جس طرح کا وہ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ والدین خود تو اپنی مرضیاں کریں اور بچوں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہیں، تو ظاہر ہے پھر کہیں زیادہ غلطی تو والدین کی طرف سے ہو گئی نا۔ جو اولاد کو جیسا بننا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کرنا پڑے گا، تبھی بچوں کے لیے سہولت ہوگی، ہے نا۔ جیسے بچے حفظ کرتے ہیں تو گھروں میں بھی دہرائی ہوتی ہے، اور جہاں سے کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی ان کو سبق مل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اسکول پالیسی دیکھی جائے تو ایسے فارن سسٹم آف ایجوکیشنز ہیں اس ملک میں جہاں پہ بچوں کی انر ایبیلٹیز کو بڑی اچھی طرح سے باہر نکال کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مستقبل میں اچھے رائٹر، اچھے اسپیکر، یا کوئی بھی فیلڈ جو ان کے آرٹس کے حساب سے، سائنس کے حساب سے، کمپیوٹر کے حساب سے ہے، وہ ان کو بتا دی جاتی ہے تاکہ ایکسل کر جائے بچہ اس میں۔ تو کیونکہ اس دنیا میں ہی رہ کر آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، تو دنیا کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو محو کر کے انسان آخرت کے لیے غلطی نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اسی بات کو اپنانا ہے جو طریقہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔
تاکہ زندگی میں اس دنیا میں سکون حاصل ہو۔ جب ٹائم کی بھی بے ترتیبی ہوگی، ہے نا، دن کو رات اور رات کو دن بنائیں گے بچے، بالکل غلط ہو جائے گا۔ ان کی جسمانی صحت جو ہے وہ اتنی خراب ہو جائے گی کہ آٹومیٹکلی اخلاقیات جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، برداشت کرنا، پیشنس، یہ چیز ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو وقت کی ضرورت یہی ہے کہ دین کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق دنیا کی کامیابیوں کو حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے، اللہ رب العزت ہمیں شرح صدر عطا فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔